گر پڑے سورا خبر یہ پھیلی تو ماتم ہمارے گھر میں ہوا تمام عورتیں نکلے گھروں سے کرتے بکا نبی کے قبر پر جا کر پسینے کا نبی کے قبر پر جا کر پسینے کا سفر سے لوٹ کے در بھوکے پیاسیاں آئے اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئے اٹھو رسول تمہاری نواسیاں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئے حضرات مومین، آپ حضرات سے معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ سے سید غلام اکبر عابدی مرحوم، سیدہ فاطمہ مرحومہ، سید بخشش عباس مرحوم، سید حسین عباس مرحوم، سیدہ حیدری بیگم مرحومہ، سید قمر عباس عابدی مرحوم، سید اظہر عباس عابدی مرحوم اور مہدی بھائی کے خانوادے کے جملہ مرحومین کی ارواح کے لیے سال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایام ہے کہ جہاں ہم اہل حرم کی واپسی کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جہاں اہل حرم کربلا سے جب روانہ ہوئے ہیں ضربین حسین کے بعد وہ قافلہ مدینہ منورہ میں آیا ہے اور وہ تمام روزانہ سفر بیان کیے گئے اور جس طرح سے مدینہ منورہ میں قرآن تھا اور ماتم تھا، اس کا ذکر ہم اور آپ براسیوں میں بھی سماعت فرماتے ہیں اور ذاکرین اور علماء سے بھی سماعت فرماتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے ہم چاہنے والے، اہل بیت کے غم میں مغموم اور ان کی خوشی میں ہم خوش ہونے والوں میں ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے فرامین پر ہمیں عمل کرنا اور اسے آپس میں ذکر کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، یہی ہمارا فرض ہوتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے اور وہ دیگر لوگ جن کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی مرضی اور اقتدار نظام کائنات سونپا ہے۔ ہر دور میں اپنے اپنے وقت کے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا ہے، بتلایا ہے امت مسلمہ کو کہ مرتبہ اہل بیت کیا ہے اور ان کے اختیارات کیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ وہ اس دور کے حاکم ہو یا اقتدار پر بیٹھے ہوئے وہ افراد ہوں کہ جنہوں نے بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے ہی نمائندہ خدا کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے معجزات کو بھی دیکھ رہے ہیں
उनके मर्तबे को भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, मगर उन पर ईमान लाने से हासिल हैं, इसलिए कि इनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे और मर्तबा अहले बैत इनकी समझ में नहीं आता था, इसलिए कि इनके जहनों में और इनके दिलों में बुग़्ज़ रसूल अल्लाह और बुग़्ज़ अली था। कई मर्तबा बाद मौला कायनात इमाम हसन उस दौर के हाकिम को अपने मौजूज़ात से इतना समझाया है, लेकिन किसी ने इमाम के मौजूज़ात को समझने के अंदाज में नहीं थे, इसलिए कि जब वो कहते थे कि जहाँ पर इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम का आता है तो यही बात अब तक पहुँचाई गई है कि सुलह हसन के बारे में बात होती है। सुलह हसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सुलह की गई थी, इमाम ने सुलह की, बल्कि इमाम के शराइत पर उस वक्त के हाकिम ने शराइत को तय किए और इसके शराइत ही में इनकी नफ़ी बताई जा रही है कि जब कलम और कागज लाया गया कि सुलह के शराइत लिखे जाएँ तो इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने पहली शर्त यही लिखी कि आज के बाद कुरान और सीरत पर अमल होगा। यानी इसका मतलब यह है कि इससे पहले कुरान और सीरत पर ये मदाइन अमल नहीं कर रहे थे। इमाम हसन का ये लिखवाना ये बतला रहा है कि इससे पहले कुरान और सीरत रसूल पर अमल नहीं हो रहा था। जब ये तहरीर हो गया तो हमारे आस मलूम ने उस वक्त कहा कि या फर्जंद रसूल एक शर्त और इसमें इजाफा कर दिया जाए। तो इमाम ने पूछा कि वो शर्त क्या है, तो कहा कि सीरत शेखैन पर भी अमल होगा। अब देखिए इमाम अलैहिस्सलाम है, हुज्जत खुदा है, इमाम ने कहा कि लिख दो। 3 मरतबा इमाम ने इनसे पूछा क्या लिख दो, इन्होंने कहा कि हाँ सीरत शेखैन पर लिख दो, लिख दीजिए। तो इमाम ने यही बतला दिया कि तुम अपनी शर्त में खुद हार चुके हो, इसलिए कि सीरत शेखैन पर लिखवाना बाद सीरत कुरान और सीरत नबी के बाद सीरत शेखैन को लिखवाना इस बात को बतला रहा है कि सीरत शेखैन सुन्नत रसूल और कुरान से अलग है। अगर कुरान और सीरत पर अमल होता तो सीरत शेखैन को नहीं लिखवाते। तो इमाम ने बतला दिया कि तुमने ये लिखवा कर ये बतला दिया कि तुम अपने सवाल की नफी खुद कर रहे हो। चुनाचे इमाम ने मुस्कुराते हुए उसको लिख दिया। अब ये बात तय हो गई कि सीरत शेखैन कुरान और सीरत से अलग है। अब उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब जो आखिरी शर्त मैं लिख रहा हूँ इस पर भी अमल किया जाएगा। ये कहकर इमाम ने फरमाया कि आज के बाद मेरे बाबा पर जो जुमे के खुतबों में और दीगर मुकामात पर जुल्म और सितम के कलमात इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बंद किया जाए, उन्हें रोक दिया जाए। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये तमाम शराइत लिखे थे और इमाम के उस हुक्म पर अमल होने लगा। यानी ये बात तय हो गई उस वक्त से कि सीरत शेखैन अलग है और कुरान और सीरत अलग है। अब अगर अपने आप को सीरत शेखैन पर अमल करने वाला ये कहे कि हम कुरान और सीरत पर भी अमल कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये तय है कि सीरत शेखैन कुरान और सीरत से अलग है। अब ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं जो हम तक पहुँचाई गई हैं। इमाम ने हमको बतलाया है कि देखो ये वो अमल है जो रसूल अल्लाह ने हुक्म खुदा से हम तक पहुँचाया और हम उस पर अमल करना है। वो मौजूज़ात इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इतने हैं कि अगर हम बयान किए जाएँ तो हमें वक्त नाकाफ़ी होगा। और एक छोटा सा वाक़या चूँकि इमाम की फजीलत का बयान होना भी ज़रूरी है, तो इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस बात मौजूद थे कि सामने से मरतबा फ़कीर शाम अपने अहलकारों के साथ गुजर रहा था। उसे जब खबर हुई कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस बाग में मौजूद है तो उसके काफ़िले को रोका और इमाम हसन के करीब आया और आकर पूछने लगा कि फर्जंद रसूल ये बतलाइए। देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फर्जंद रसूल भी कह रहे हैं लेकिन उनकी पैरवी नहीं करते। और उसने पूछा कि आज मौका है, आज मैं आपका माज़अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता हूँ। इसलिए कि उसने देखा, उसने चाहा कि इमाम यहाँ पर मौजूद है तो इमाम की माज़अल्लाह तौहीन करें।
اس نے کہا کہ آپ کے بابا یہی کہتے تھے کہ سلونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو، تو کیا وہ آپ سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تو یہ بہتر جان لے کہ ہمارا چہرہ بدل سکتا ہے لیکن ہمارا کلام جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو مجھ سے پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا امتحان دوں گا۔ امام نے کہا کہ تو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ اس نے کہا کہ اس کھجور کے درخت پر کتنی کھجوریں ہیں؟ تو امام اپنے کام میں مشغول رہتے ہوئے بنا سر کو اٹھائے ہوئے کہا کہ 3313۔ اس نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گا؟ میں ان کھجوروں کو گنواؤں گا۔ امام خاموش رہے۔ اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ تمام کھجوریں اتاری جائیں اور گنے جائیں۔ تمام کھجوریں اتاری جا رہی تھیں، گن رہے تھے تو پورے 3313 یہ حکم دیتا اپنے آپ خفیہ طور پر اپنے لوگوں کو یہ کہتا کہ ایک کھجور کم کے بتلایا جائے، لیکن ایک کھجور کم کرتے ادھر ایک کھجور کا اضافہ ہو جاتا۔ اس کے غلام کہنے لگے کہ ہم ہر دفعہ کھجور کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر کم کرتے ادھر کھجور برابر ہو جاتے۔ امام نے فرمایا، امام سے جب یہ بتلایا گیا کہ 3000، اس نے کہا کہ امام سے کہ 3313 کھجوریں ہیں، یہ تو آپ کے آباء و اجداد کے پاس علم غیب ہے، علم غیب سے آپ کو بھی علم غیب آیا ہے، آپ نے علم غیب کا استعمال کر کے یہ بدلا دیا۔ تو امام نے اس کے گھوڑے کی لگام پر روکتے ہوئے کہا کہ سن، یہ صرف علم غیب نہیں ہے، ہم وہ ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بس میں نے کہہ دیا کہ 3313 تو یہ 3313 ہی نکلی۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے حجت خدا، یہ ہوتا ہے آل رسول کا نمائندہ جو کلام میں جو کرتا ہے کلام ایمان الکلام ہے۔ ایمان کا کلام جو ہے وہ کبھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ کئی واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر امام کے دور میں ایسے واقعات دیکھتے ہیں، جہاں پر ساتویں امام کے دور میں بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے سماعت کر دو کہ اس نے پوچھا تھا کہ یہ دربار میں جب موسی کاظم علیہ السلام سے جو اس نے کہا کہ یہ آپ کا اختیار کے بارے میں پوچھا تھا، امام نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ امام نے یہ کہا تھا اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ حاکم کے دربار کا مشہور واقعہ ہے، دیوار سونے کی ہو گئی۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ دیوار سونے کی ہو گئی تو امام نے ادھر دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے تو ابھی تجھے حکم نہیں دیا تھا، میرے حکم کا انتظار تھا اور تو سونے کی تبدیل ہو گئی۔ تو دیوار سے آواز آنے لگی کہ فرزند رسول، آپ نے کہا تھا کہ دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ تو یہ ملعون اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیوار بتا رہی ہے کہ اس ملعون نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ دیوار سونے کی کیسے ہو سکتی ہے، بس اسی لمحے میں نے سونے کی تبدیل۔ تصرف رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے بتلا دیا کہ دیکھو ہماری قدرت کیا ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے۔ ہر امام کے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو ان تمام واقعات کی تفصیل بتاؤں، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سوانح حیات کو پڑھیں۔ آج دنیا جب ترقی کر کے ہاتھ میں ہمارے ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم وہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جن کی ہماری یہ دسترس نہیں تھی، تو ہم کو چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اس کا جو ہے تعمیری استعمال کریں۔ ان جو آج کل ہمارے درمیان میں جو فون ہیں، اس کے ذریعے سے ہم تعمیری کام کریں، تقریبی کاموں میں مت ملوث ہو جائیے بلکہ تعمیری کام کریں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے تعلیمات اہل بیت کو حاصل کریں۔ جہاں پر کتابوں کے نام بتلائے گئے ہیں ان کتابوں کو تلاش کریں، جہاں ترجمہ ہو چکا ہے تو اردو میں پڑھیں، اگر انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے تو انگلش میں پڑھ کر مستند کتابوں کا مطالعہ کریں، جہاں پر جن کتابوں کو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سند مل چکی ہے، ان کتابوں کے حوالے سے ان واقعات کو پڑھیں تاکہ ہمیں دل میں اختیار اہل بیت کا پتہ چل سکے اور ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے
قرار پائیں، اس لیے کہ خالی زبان سے اہل بیت کے چاہنے والا کہنا کافی نہیں ہوتا ہے، راہ کو ہموار کرنا ہوتا ہے، ان کے فرامین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے فرامین پر جب ہم عمل کریں گے تو جب کہیں ہم جا کے اہل بیت کے چاہنے والے کہلائیں گے۔ اس لیے کہ زبان سے اقرار کرنا الگ ہے، دل سے محبت اور مودت کا ہونا الگ ہے، اور جب تک کہ ہم اس محبت کا اظہار نہیں کریں گے اور علم حاصل نہیں کریں گے، ہماری ذہنوں کے دریچے نہیں کھلیں گے۔ اگر جب عرفان کی منزل پر آنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہیے، کھولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ تعلیمات اہل بیت کیا ہیں۔ کتب اہل بیت ہمارے درمیان میں جو ہیں انہیں پڑھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ مرتبہ کیا ہے۔ اور پھر یہ وہ تواریخ ہے کہ جہاں پر ہم اہل بیت کی واپسی کا ذکر کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام جب کربلا سے کوفہ سے شام تک کا سفر طے کرنے کے بعد، ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد جناب زینب اور لٹے ہوئے صد حسینی کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچایا، اور پھر شام میں سکینہ کی لہر تیار کر دی گئی، اور جب رخصت کا وقت آیا تو جناب زینب نے سکینہ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ سکینہ میں تمہیں یہاں اکیلا نہ چھوڑوں گی، میں بھی اسی دیار میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ موقع بھی آیا کہ جب کہ قافلہ شام سے روانہ ہوا، کربلا معلیٰ میں 40 حسین ہو چکا، اور پھر 40 حسین کے بعد اب 12 کی تکمیل کا موقع تھا۔ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور تاریخ کے واقعات ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ ذاکرین اور علماء سے مسلسل سماعت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے جناب ام کلثوم کا موقف مرثیہ کہ مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے نکلے تھے تو ہمارے سروں پر ہمارے وارثوں کے سائے موجود تھے، ہماری گودیاں آباد تھیں، لیکن ہم لوٹے ہیں تو سروں سے سائے اجڑ چکے ہیں، آباد نہیں ہے۔ بشیر جب یہ خبر پہنچاتا ہوا مدینہ منورہ میں پہنچا ہے، اور یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے، کربلا میں پنجتن کا خاتمہ ہو گیا۔ آؤ میں روضہ رسول پر رودان کربلا بیان کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا بشیر جب پہنچا ہے تو تاریخ بتلاتی ہے کہ عجیب ماحول تھا کہ جہاں جہاں سے گزرتا نوجوان مسجد سے آتے اور پوچھتے کہ بشیر اتنا بتلا دے کیا یہ اکبر آئے ہیں، کیا قاسم آئے ہیں، اور محمد کے چاہنے والے آتے اور پوچھتے، لیکن بشیر کہتا ہے کہ وہ منظر نہیں بھول سکتا جب یہ کمسن شہزادہ میری ابا کا دامن کھینچ کر متوجہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ کمسن سے نورانی شہزادہ ہے، اب کہیں ہجوم میں نہ پس جائے سمجھ کر میں نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا، اور لے جا کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے صاحبزادے یہ بتلائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس شہزادے نے کہا کہ بشیر مجھے اتنا بتلا دے کہ اس قافلے میں میرا بابا نہیں آیا ہے، میں بابا کا استقبال کروں گا۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا صاحبزادے اتنا بتائیں کہ آپ کے بابا کا نام۔ اس شہزادے نے کہا کہ بشیر میں ابو الفضل عباس کا بیٹا ہوں۔ بشیر نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا شہزادے آپ
أنت السميع العليم پروردگارہ ہم سے ذکر عظیم کو قبول فرما ذکر عظیم کے طفیل میں بانی احمد جناب نجف عباس صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ شاد و آباد اور دیگر مومنین اور مومنات جو اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہیں پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین نجف عباس صاحب کے جمع سال فرزند کے درجات کو عالی فرما خان والے کو صبر جمیل عطا فرما اور جو مہمات درپیش ہیں ان میں شاندار کامیابی عطا فرما حاضرین مجلس میں جن جن مومنین و مومنات کو جو مہمات درپیش ہیں پروردگارہ ان مہمات میں ہمیں شاندار کامیابی عطا فرما وہ مومنین اور مومنات جن کے بچے بیرون ملک میں قصب معاش اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ان سب کے رزق و روزگار کا تحفظ فرما اور برکت عطا فرما ان سب بچوں کے سروں کو ان کے والدین کے سایوں کو سلامت رکھے جن جن مومنین و مومنات کو جو رزق کے لیے پریشان ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما بہترین رزق حلال عطا فرما اور مومنات ہم سب جو مشتاقان حج و زیارات ہے پروردگارہ اسباب مہیا فرما جلد از جلد مقامات مقدسہ کی زیارت و سیرت بیت اللہ فرما قاتلان شہزادی کون شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قاتلان ائمہ تعین علیہ الصلوۃ والسلام اور قاتلان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب نازل فرما جبت اور طاغوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار لعنت اور عذاب اور قوتیں طاقتیں حکمتیں اور اشرار الخصوص داعش تنظیم تکفیری ذہنیت پر وہ تمام قوتیں جو اہل تشیع کے خلاف اور عزاداری کے خلاف کام کر رہے ہیں حدیث کو نابود فرما خصوص وہ حکومتیں اس وقت فلسطین کے مومنین اور مومنات پر ستم ڈھا رہے ہیں ان تمام قوتوں کو طاقتوں اور حکومتوں اور اشرار کو نیز تو نابود فرما الہی آمین تمام مومنین اور مومنات جن پر اس وقت ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے پروردگارہ ان سب کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما الہی آمین پرچم اسلام کو سر بلند فرما الہی آمین پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما الہی آمین گستاخان رسالت گستاخان کلام مجید گستاخان ائمہ طاہرین علیہ السلام اور ان کے پیچھے کام کرنے والی قوتیں طاقتیں حکومتیں اور اشرار کو نیز کو نابود فرما الہی آمین ظلم و ستم و مکر و فریب کو انہیں پر پلٹ دے الہی آمین جنت البقیع سامرہ اور شام کے روضوں کی تعمیر میں تعجیل فرما امام زمان کے ظہور میں تعجیل الہی آمین سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما الہی آمین آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ مزید ایک بار سورہ فاتحہ سید غلام اکبر عابدی مرحوم سیدہ فاطمہ مرحومہ سید بخشش عباس مرحوم سید حسین عباس مرحوم سیدہ حیدری بیگم مرحومہ سید قمر عباس عابدی مرحوم سید اظہر عباس عابدی مرحوم اور محمود بھائی کے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے اور وہ مومنین اور مومنات جو ہمارے درمیان رہا کرتے تھے اور اب تیری جوار رحمت میں ہیں اس سلسلے کے بانیان جو اب تیری جوار رحمت میں ہیں ملت جعفریہ میں راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ تمام شہداء تشدد کے حملوں میں اور آفات ناگہانی سے اس دنیا سے گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مرحومین مومنین و مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے اور ان آفاتی حملوں میں اور تشدد کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطین کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے بآواز بلند ایک سورہ فاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى
علیہ السلام کی خدمت میں سب احترام پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے بشمول محمد ابو الحسن صاحب والا جاہی مرحوم کی اہلیہ خیر النساء بیگم مرحومہ اور دیگر مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کے ثواب کو محسوس فرمائے۔ اللهم كن لوليك بكر من الحسن صلوات على الآباء في هذه الساعة في كل ساعة ولي وحافظ وخائر وناصر ودليل على